हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में तीन बड़ी बातों पर, तीन बड़ी खबरों के ऊपर हम आपको नई मालूमात भी देंगे और उस पर तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल में जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, क्या पाकिस्तान में भी वैसी बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं? नेपाल में और पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें मुश्तरक हैं और क्या क्या मुख्तलिफ हैं, उसके ऊपर बात होगी। फिर साथ ही साथ नेतन्याहू जो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तकरीर की है जिसमें पाकिस्तान का नाम लिया है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हवाले से पाकिस्तान का नाम लिया गया है वो आपको बताएंगे, क्योंकि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान का नाम लेना बड़ा गैर मामूली है। तीसरे नंबर पर हम जाएंगे दरगई में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, जहाँ पर पिछले दिनों एक बहुत अहम शख्सियत का कत्ल हुआ मगर उसकी तहकीकात अभी तक सामने नहीं आ सकी। क्या सूरत हाल है, कौन थे वो शख्स और क्या कहानी है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो वज़ीर आज़म गए हैं कतर। जी, कतर गए हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए। क्या इजहार यकजहती अकेले काफ़ी है किसी मुल्क की दिफा के लिए? और दूसरा एक और भी जो है वो शायद सदर भी कहीं जा रहे हैं दौरे के ऊपर। पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो वज़ीर आज़म गए हैं कतर दौरे पे गए हैं, वहाँ पे यूएई के भी जो वज़ीर आज़म हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। शायद ये खबरें भी आ रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान भी, उनका भी दौरा मुतवक्के है कतर का, उनके साथ इजहार यकजहती का। तो पहले मुझे ये बताएं कि ये जो दौरा है इसका मकसद क्या है और इजहार यकजहती से कतर का दिफा कोई मजबूत हो सकता है? फ़खर, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते के दौरान इसराइल कम व बेश 7 मुसलमान मुल्कों पर अटैक कर चुका है। ठीक है, अब आखिरी जो है वो कतर है जिसके ऊपर अटैक हुआ है। तो पहले हम जो यकजहती का इज़हार करते रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया जो अब पड़ जाएगा। ठीक है, कतर ने अल्टीमेटली अगर जंग लड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई वहाँ पर फ़ौज नहीं भेज रहा, ना वो मांग रहे हैं, वो मांग भी नहीं रहे। तो पहली बात तो ये है कि ये बस आनियाँ जानियाँ हैं। हमारी जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, हम मुस्लिम उम्मा बात करते हैं, ये सारे इनफरादी जंग लड़ते हैं क्योंकि सबके मफादात इनफरादी हैं और कोई अपने मफादात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप बता रहे थे कि नेतन्याहू का जो पाकिस्तान का रेफरेंस है, ज़रा वो भी बताएं ना, तो फिर आगे बात करें। अच्छा, पहली बात तो शाह जी, मुस्लिम उम्मा एग्जिस्ट करती है, उनमें इत्तेहाद एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात तो ये व्हाट इज़ उम्मा? वैसे मतलब ये आप जो मुसलमान जितनी भी एक का नेशन है, जिस मुल्क में भी हो, वो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मसला वही है कि हर एक के, वही जो आप बात कर रहे थे, आप MBS जो है ना, हाँ, मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरेबिया या UAE, आप उनसे बात करें, वो मुस्लिम उम्मा का लफ्ज़ उनके मुंह पे कभी आया? नहीं। क्यों नहीं आया? वो कहते हैं अरब और अजम, वो हमें अजम कहते हैं। ये जो मुस्लिम उम्मा का बुखार है ये हमारे खत्ते में ही है, लेकिन मैं तो एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि मुस्लिम उम्मा एग्जिस्ट करती है, वो खाली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है आइडियोलॉजी में, ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि अगर एग्जिस्ट करती होती तो ये बात दूसरे ममालिक में भी तो कही जाती, वो नहीं कही जाती। तो ये ख्वाब या आइडियलिज़म तो एक है, रियलिटी नहीं है। और ये हम जितनी जल्दी रियलिटी में रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि हमें पता हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू के बारे में, कि नेतन्याहू ने जो रेफरेंस दिया, प्लीज़ ज़रा वो कोट करें ना, फिर हम। अच्छा, इस तरह है शाह जी, जब ये कतर के ऊपर अटैक हुआ ना, तो उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ, बहरहाल मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी हुआ, इवन सदर ट्रंप की तरफ से भी जो रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया है। तो उस पे जो नेतन्याहू है उन्होंने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जो कतर के ऊपर अटैक है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में 9/11 हुआ, उसके चंद दिनों बाद ही अमेरिका ने करारदाद मंजूर की और उसमें इन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ पे भी ये 9/11 के ज़िम्मेदारान होंगे हम उनको हंट करेंगे, किसी भी मुल्क में होंगे, और जिस मुल्क ने उनको पनाह देने की कोशिश की हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। तो ये जो है हमारा जो 7 अक्टूबर था, ये हमारा 9/11 है। हम जो है ये जहाँ पे भी मुल्क में, ये किसी भी मुल्क में जो हमास के लोग होंगे हम उनको जो है वो
چن چن کے ماریں گے. ساتھ پھر اس نے 2 بار پاکستان کا نام لیا ایگزامپل کوٹ کی. وہ کہتا ہے امریکہ نے جب یہ 9/11 کا اٹیک ہوا تو طالبان کے پیچھے افغانستان گیا اور القاعدہ کے لوگوں کے پیچھے پاکستان گیا. پھر بعد میں مزید باتیں کر کے اس نے دوبارہ پاکستان کا نام لیا اور کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے اندر چھپا ہوا تھا, امریکہ نے وہاں پہ جا کے اس کو ڈھونڈ کے جا کے مارا ہے. تو ہم بھی, یہ ہمارے لیے 9/11 ہے, ہم وہی کریں گے جو جس بھی ملک میں ہوں گے ان کو ہم چن چن کے جو ہے ان کا ٹارگٹ کریں گے. تو یہ 2 مرتبہ اس نے پاکستان کا ایک تو نام لیا ہے نیتن یاہو نے. دوسرا اگر آپ دیکھیں جو اسرائیل امریکہ جو ہے وہ اوپر سے تو لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, ہم قطر کے ساتھ ہیں, لیکن اصل جو معاملہ ہے شاہ جی وہ یہ ہے کہ امریکہ اندر سے کبھی بھی اسرائیل کو روک ہی نہیں سکتا. جو اسرائیلی اور جو یہودی لابی ہے امریکہ کے اندر اس قدر سٹرونگ ہے کہ کوئی بھی حکومت وہاں پہ اپنی جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا اور اس کو چلا نہیں سکتا اگر یہ یہودی لابی کی جو ہے وہاں پہ وہ نہ ہو, ان کی آشیرواد نہ ہو. ایک طرف ہو گیا. اور دوسرا جو اس میں اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, اگر ان کا نقشہ دیکھیں تو یہ زیادہ تر عرب ممالک جو ہے اس گریٹر اسرائیل کے پلان میں آتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ بار بار ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ کس حد تک آگے ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, کس حد تک جا سکتے ہیں. ابھی تک جو عرب ورلڈ میں سے کسی نے ان کو جو ہے وہ اسرائیل کو جوابی حملہ اور جوابی کارروائی تک نہیں کی. قطر کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بظاہر یہ نہیں لگتا کہ قطر جو ہے وہ یہ کوئی جوابی کارروائی کرے گا اسرائیل کے اوپر. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ صورتحال, خاص طور پہ یہ جو اب مسلم یہ جو UAE کے گئے ہوئے ہیں, محمد بن سلمان بھی, وزیر اعظم جو پاکستان کے ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بظاہر یہ نہیں لگتا کہ قطر کوئی جو ہے وہ جوابی کارروائی کرے گا. فخر بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اٹیکس کر رہا ہے, مسلمان ملکوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, لیکن کوئی جواب نہیں, نہ امریکہ بات کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے. یا امریکہ کو سینکشنز ہی لگا دیتا, کوئی نہیں سینکشنز ہم نے دیکھی. جو عالمی طاقتیں ہیں وہ خاموش رہ کر اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں, اور اسرائیل کھل کھیل رہا ہے. اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں, اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ کھل کھیل رہی ہے, جس پہ مرضی اٹیک کر دیں. اب انہوں نے جو ریفرنس دے دیا کہ جی پاکستان میں گئے تھے یا افغانستان میں گئے تھے, بیسیکلی اسی ریجن کی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ریفرنس کیا دے رہے ہیں کہ جب 2003 میں امریکہ نے وائلیشن کی, عراق پر حملہ کیا اور پاکستان کے ذریعے پاکستان کی مدد سے افغانستان کے اوپر بھی اٹیک ظاہر ہوا تھا, تو اب یہ جو پاور ہے یہ اپنی ہی ایکسٹینشن پاور کی, یعنی کہ امریکہ کی جو پاور ہے اسی کی ایکسٹینشن جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کو ہی بتا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا تھا, ہم بھی یہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. آپ دیکھیں 40,000 بچے مر چکے ہیں فلسطین کے اندر, 40,000 بچے. کیا کر لیا باقی لوگوں نے؟ اور پھر کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. قطر کے 22,000 فوجی ہیں, 4.5 لاکھ فوجی ہیں ان کے اسرائیل کے. اسی طرح قطر کے پاس سب میرینز نہیں ہیں سمندر میں جنگ کے لیے, ان کے پاس سب میرینز ہے. ان کی ایئر پاور بہت زیادہ ہے, ان کے پاس میزائل سسٹم بڑا ایڈوانس ہے, اس کے مقابلے میں قطر کا کچھ نہیں ہے. تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور یہ بڑی افسوسناک ہے کہ یہ سر عام جو انٹرنیشنل پیس ہے وہ اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو خراب کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی بھی اسرائیل سے پوچھنے والا نہیں ہے, اسرائیل کی حکومت سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو خیر شاہ جی یہ بتائیں, چلیں یہ تو اس کے جو اپڈیٹ ہوگی اس کو کل بھی ڈسکس کریں گے. مجھے یہ بتائیں, صدر زرداری کا سنا ہے کہ وہ چائنا جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ابھی تو وزیر اعظم واپس آئے ہیں. صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو کے ہمراہ اور سندھ حکومت کے چیدہ افراد کے ہمراہ ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ 10 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں چین میں. تو چین کے جو مختلف بزنس ریلیٹڈ علاقے ہیں ان کا دورہ کریں گے, 10 دن وہاں پر گزاریں گے اور واپس آئیں گے. چینی حکومت اور پرٹیکولرلی جو چینی کمیونسٹ پارٹی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہیں, اور وہاں پہ بزنس مین سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں. چین کے صدر کے ساتھ بھی ہے؟ جی ابھی تک چین کے صدر کی تو میرے پاس کوئی تصدیق نہیں آئی, ممکن ہے کہ ان کے پاس بھی ملاقات ہو, لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بھی ملے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ان کے ساتھ ہیں. اب دیکھا جائے وہ سابق وزیر خارجہ ہیں اور ظاہر ہے اس فیملی کے ہیں, ان کا جانا ایک اچھی بات یہ ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا.
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ تنقید بھی کریں گے کہ جی بلاول بیٹا ہے آپ کا وہ کیوں گیا. تو خیر یہ بڑا اہم دورہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے اگلے ماہ بلکہ رواں ماہ ہی وزیر اعظم شہباز شریف جاپان اور ملائیشیا بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بڑے اہم دورے ہوں گے وزیر اعظم کے بعد. تو شاہ جی یہ تو چلے ہم نے کر لیا, ہمارا جو ہے اسی خطے کے اندر انقلاب کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ جو خطے کے اندر جس ملک میں انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں, ہمارے جو انقلاب پسند جو ہمارے جو انقلابی ہیں, جو خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں بیرون ملک, ان کو بہت زیادہ انقلاب کی یہاں پہ جو ہے تڑپ وہ پیدا ہو جاتی ہے. ابھی جو نیپال کے اندر صورتحال ہوئی, جو حکومت کو, جو وزراء کو, ان کے پرائم منسٹر کو جس طرح سے ٹارچر کر کے نکالا گیا, سارا کچھ کیا گیا, تو اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے وہ حامی لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہاں پاکستان میں کیوں نہیں یہ ایسا جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور نیپال جیسا ایپیسوڈ یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان میں نیپال جیسی صورتحال ہو سکتی ہے, اور پی ٹی آئی کو انقلاب لانے کی پوزیشن میں ہے؟ فخر, پاکستان میں نیپال جیسی صورتحال نہیں ہو رہی, اور مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی انٹل اور انلیس کے اندر سے کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کوئی سپورٹ کرے, اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں یونیفائڈ, نہیں ادھر تو اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. نہیں ادھر اسٹیبلشمنٹ جنرل اشوک ہے نا, جنرل اشوک جو نیپال کے آرمی چیف ہیں, وہ ادھر تو انقلاب ان کے لیے آیا ہے. وہ نہیں, ان کے لیے نہیں آیا فخر, وہاں پر فوج مشکل میں, اچھا, اور وہ مذاکرات کر رہی ہے. وہ 4-5 بندوں سے مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انیشلی جو بات شروع ہوئی وہ 8 ستمبر کو شروع ہوئی, 2-3 دنوں میں آگ لگ گئی نا. 8 ستمبر کو بات شروع ہوئی کہ احتجاج ہو رہا تھا نیپال میں, کھٹمنڈو میں احتجاج ہو رہا تھا, اس کو روکنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج ہوا, جس سے وہ سارے لوگ نوجوان مشتعل ہو گئے. اور یہ احتجاج کیوں ہو رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں بند کر دیے گئے تھے, خالی ٹک ٹاک نہیں بند کیا تھا. اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ حکومت چاہتی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول کرے, اور تمام جو سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں پر رجسٹر کرائیں. جیسے صرف ٹک ٹاک نے رجسٹر کرایا اور کسی نے نہیں کرایا. اچھا, اب سوشل میڈیا جو ہے اس نے فریڈم آف ایکسپریشن کو تو ایک جلا بخشی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس نے پاورز جو ہیں, جو بڑی طاقتیں ہیں, ان کو بھی ایک سوشل میڈیا کا ہتھیار دے دیا گیا ہے. یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا, یعنی کہ جینوئن گریونسز بھی تھیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوئی, لیکن اس کو پھر پولیٹیکل ویپن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر نیپال میں بھی ویپن کے طور پہ استعمال ہوا کہ نوجوان بڑے غصے میں تھے, حکومت کے اوپر کرپشن کے بڑے الزامات تھے, اور آپ دیکھیں نوجوانوں نے وہاں پر پارلیمنٹ کو جلا دیا, ان کے وزیر خزانہ کو پٹائی کی گئی, ان کے حکومتی عہدیداروں کی بیوی کو جلانے کا سنا ہے کہ وہ چل رہی تھی خبر. اب دیکھیں نا کہ یہ بڑی سیریس بات ہے. تو وہاں پر کھٹمنڈو کا ایک میئر ہے, ینگ مین, میں اس کو بڑا یہ پسند کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ 4 جو مین بندے ہیں جو اس سو کالڈ تبدیلی کے روح رواں ہیں, اس میں سوڈان گورنگ ہیں, یہ ہمی نیپال ہے ایک این جی او, اس کے سربراہ ہیں. پھر فارمر چیف جسٹس ہیں سشیلا کارکی, یہ نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس تھی, اب نہیں ہے. یہ بھی اس انقلاب کی روح رواں بتائی جاتی ہیں. پھر بلیندرا بالن شاہ, یہ میئر ہیں کھٹمنڈو کے, یہ ریپر ہیں, گاتے ہیں, یہ اس کے ایک بڑے اہم کردار ہیں. پھر کلمن گشگنگ, یہ نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی ہے, اس کے سابق سربراہ رہے ہیں. تو یہ 4 بندے 5 جو ہیں, چھوٹا سا تو وہ کھٹمنڈو ہے, چھوٹا سا کھٹمنڈو ہے. میں بھی اتفاق سے گیا تھا کھٹمنڈو, 2023 میں گیا تھا. میری بھی بڑی اچھی یاد ہے, بڑا خوبصورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں نیپال جو ہے نا فخر, نیپال چین اور انڈیا کے درمیان میں ہے, اور دونوں پاورز ہیں ارد گرد. انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہاں پہ. انڈیا کے جو سفیر ہیں وہاں پہ, ہائی کمشنر جو ہیں, وہ وائسرائے سمجھے جاتے ہیں, وائسرائے سمجھے جاتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں نیپال کے حوالے سے, کہ نیپال وہ ملک ہے جہاں پر جس کے بارڈر انڈیا کے ساتھ ملتا ہے. اگر آپ نے نیپال سے انڈیا جانا ہے تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں یا اپنا نیشنل آئی ڈی دکھائیں, تو آپ کے ویزے کی ضرورت نہیں, آپ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ گاڑیاں بھی ساری انڈیا میڈ تھی وہ. جی, لیکن گاڑیاں بڑی مہنگی تھیں, مہنگائی بھی ہے, اکانومی کا ان کے ایشوز ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے جو آپ سن کے حیران ہوں گے
नेपाल में आपको पता है कि सरकारी जो आला अहदेदारान हैं वो डबल तनख्वाहें लेते हैं। अच्छा, वो क्यों? एक तनख्वाह उन्हें हुकूमत नेपाल देती है, अच्छा, और चूँकि हिंदुस्तान ने भी अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना है, तो एक जो तनख्वाह है अनऑफिशियल तनख्वाह है। वो अनऑफिशियल तनख्वाह हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत भी देती है। अच्छा तो ये चीज़ें अच्छा, हैं वहाँ पे आप सड़कों पे गलियों में जिस किसी नेपाली से मिले ना, तो अगर उनको बताएं मैं इंडिया से हूँ तो वो बड़ी नफ़रत अमेज़ और उससे वो जी। देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का बताएं तो वो बड़ा अच्छा उनके साथ जो है वो बर्ताव करते हैं। तो इंडिया के ख़िलाफ़ जो आम आवाम है वहाँ पे नफ़रत बहुत ज़्यादा है। जी, और बड़ी अभी भी रिजेंटमेंट है हाँ, हिंदुस्तान के वाले से रिजेंटमेंट है। आपको पता है मोदी साहब ये भी दौरा करके गए हैं। ये जो बात है ना, जो कहते हैं हम कि जी नेपाल की तरह कोई तब्दीली आ जाए, अच्छा अभी एक सवाल का जवाब नहीं है कि ये जो तब्दीली आई है क्या ये नेचुरल है या इसके पीछे कुछ है। क्योंकि कोई भी तब्दीली पावर में आती है ना फ़खर, ये याद रख लें कि वो नेचुरल नहीं होती। ये अरब हम स्प्रिंग का सोचते देख हैं। लें, अरब स्प्रिंग का देख लें, जी, जो जी। वहाँ पे जो मकसद था कि शायद अवाम को वो होगा, उसके बाद देखें डिक्टेटर्स आ गए। मिस्र में वो जो अभी जो है वो कौन सा है इनका जो जनरल सीसी, उसने क्या कुछ नहीं किया, सारा कुछ। तो ये एक जो एक दिखावा ही है, जो एक इस तरह का इनकलाब ये जो है। एक ना रोमांस हमने कायम कर दिया कि जो लोग आएंगे, और जिस तरह 9 मई को हमारे पीटीआई के दोस्तों ने करने की कोशिश की कि एक रोमांस था कि जी हम एक दो बिल्डिंग्स को जला देंगे या कब्ज़ा कर लेंगे तो हुकूमत, ये इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं ना और ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान में जो फ़ौज है और हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अदारा जाती भी है और फिज़िकल भी है। फिज़िकल आप देखें ना, फिज़िकल इनकी स्ट्रेंथ भी है। और अभी तो जो हिंदुस्तान के साथ स्टैंड ऑफ हुआ उसमें जो परफॉर्मेंस मुसल्लह अफवाज की हुई, तो उससे तो और ज़्यादा ये जो रोमांस करते थे वो और ज़्यादा पीछे चले गए। तो मैं वैसे फ्रैंकली मैं भी इस बात का हामी हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा इन्फ्लुएंस है, जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, ख़ुद हमारी फ़ौज के लिए ठीक नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए ठीक नहीं है, ये पीछे जाएं, जो इनका रोल है वो अदा करें और लेट द पीपल गवर्न, ठीक है। और उसमें ज़ाहिर है जो इनका रोल है या इनकी इनपुट है, राय है, वो ले। खैर, लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिकल बात ये है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है इस तरह की तब्दीली की, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। और पीटीआई के जो लोग एहतजाज करना भी चाहते थे वो सारे आप देखें गिरफ्तार हैं, और जो ख्वाहिश रखते हैं कि कोई इनकलाब की, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं, वो कीबोर्ड वॉरियर्स ही हैं। या तो है कि आप हिम्मत करें पाकिस्तान में आ जाएं, ले आएं इनकलाब, लोगों को कन्विंस करें। और फिर इसमें एक और भी बहुत बड़ी फैक्टर है, एक तो फ़ौज की या इस्टेब्लिशमेंट की मजबूती की भी हमने बात की। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को आप पीछे कब धकेल सकते हैं, जब सियासी सतह पर आपकी यूनिफिकेशन हो, इत्तेहाद मौजूद हो, सारी सियासी कुव्वतें हो। तो वो इत्तेहाद मौजूद नहीं है, बल्कि सारी सियासी जमातें लाइन में हैं कि हमें ज़्यादा कुर्बत ले लें। अच्छा शाह जी, इस पे मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ। ज़रूर करें। पाकिस्तान में ना अभी रिसेंट हमारी हिस्ट्री में 2 बार इनकलाब की कोशिश की गई है। एक बार इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से और उनकी मिली भगत से कोशिश की गई, और एक बार इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई। दोनों बार ही ये नाकाम हुई है। उसकी वजह क्या है? कौन सी? मैं ज़रा वो भी बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक नहीं होती ये चीज़ें। हाँ, ठीक है। अब जो मर्ज़ी से हुआ, 2014 का जो इनकलाब लाने की कोशिश की गई, सारी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थी, इमरान ख़ान के साथ मिलके, अब जो कादरी साहब थे उनके साथ मिलके उन्होंने पार्लियामेंट तक चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया, 126 दिन तक बैठे रहे। सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट, ये सब रिपोर्टेड हैं कि जी ऐसा ही है। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, टेलीफोन कॉल्स वगैरह सब कुछ इंटरसेप्ट हुआ, सब कुछ। लेकिन सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, उन्होंने रोका उसको। और जितने दिन इमरान ख़ान बैठा रहा उसके बावजूद भी उन्होंने ये जो इनकलाब की कोशिश की गई थी सो कॉल्ड, और वो जो है वो यहीं पे डी चौक में ही वो ख़त्म होके फिर ऐलान करना पड़ा इमरान ख़ान को। तो इस्टेब्लिशमेंट वाली जो एक मिथ है ना कि इस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो शायद ये जो है वो हो जाता है। जब सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं ना तो फिर बड़ी से बड़ी भी जो है ना वो
جب تک آرگینک نہ ہوتی تو وہ پھر نہیں ہو سکتا تھا. آپ تو میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو یا تو پولیٹیکل پارٹی سارے ان لائن ہیں. تو دوسری جو ہے ابھی یہ ریسنٹ موسٹ جو یہ جو 9 مئی والا کوشش کی گئی, یہ بھی انقلاب کی کوشش کی گئی تھی, بغاوت بھی لانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی ہے. اس میں اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, لیکن کچھ جو ہے وہ جیسے جنرل فیض حمید کے اوپر الزام آتا ہے یا کچھ اور ایلیمنٹس جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے. وجہ کیا بنی کہ کیوں نہیں؟ ایک تو وہی بات ہے کہ جب تک کہ آپ کی پوری سوسائٹی ہول ہارٹیڈلی یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب ہے, یہ پورا جو اشرافیہ ہے اس کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے, تب تک یہ ایسے ممکن نہیں ہے. پھر پاکستان میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ ڈائی ہارڈ سپورٹرز بھی ہیں, اور جینوئنلی لوگ مطلب ایک کو اگر وہ درست سمجھتے ہیں دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ ڈویژن پولیٹیکلی اتنی زیادہ ہے اور پھر اتنی جو بڑی آبادی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی ان آرگینک اور یہ کسی ایک اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی بیکڈ ہوگی تو یہ ایسے کامیاب نہیں ہو سکتی انلیس اس میں تمام تر جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے ہول ہارٹیڈلی انوالو نہ ہوں, وہ کسی کے خلاف ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں, وہ کسی سیاسی جماعت حکمران جماعت کے خلاف ہوں, تب تک یہ نہیں ہو سکتی. تو پاکستان میں 2 کوششیں کی گئی ہیں ابھی ریسنٹ ہماری ہسٹری میں, دونوں ناکام ہوئی ہیں. جو 26 مئی جو 9 مئی والا جو معاملہ تھا نا, اس کے بعد اور زیادہ یہ ہو گیا, کیونکہ پی ٹی آئی یہی تاثر دیا جاتا ہے نا کہ وہ پاکستان کی سب سے پاپولر اور بڑی جماعت ہے اور وہ جو ہے وہ انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن جو 9 مئی کو ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے ریاست کی طرف سے ریئیکشن آیا, تو اس کے بعد اب وہ جو اسٹریٹ پاور چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. انقلاب جو ہے شاید پاکستان میں اگر کوئی لانے کی وہ کر سکتا ہے نا, وہ یہ مذہبی جماعتیں ہیں. اگر یہ ایک ساتھ ہو کے وہ کریں تو تبھی کوئی جو ہے پاکستان میں یہ خون خرابہ اور یہ اس طرح کا کوئی وہ کیا جا سکتا ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی ایک اسپیسیفک جماعت کے ساتھ مل جائے پھر بھی جو ہے یہاں پہ پاکستان میں ممکن نہیں نظر آیا ہمیں ریسنٹلی. آپ عدالتوں کے ذریعے یہاں پہ جو ہے وہ ریجیم چینج یا کچھ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن اس طرح اوور تھرو کر کے اور یہاں پہ قبضہ کر لینا, یہ پاکستان کی جغرافیائی حوالے سے دیکھا جائے یا اوورآل یہ کسی طور پہ بھی نہیں ہوگا. ایک تو اس کی وجہ اور بھی ہے, دوسری ایک جو بڑی وجہ ایک اور ہے کہ پاکستان ایک واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے, وہ اس طرح کی انارکی اور اس طرح کی کوئی بھی ڈیسٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے, چاہے جتنے آپ کے جو ہے نا وہ اس میں سے لوگ وہ کریں. تو یہ پاکستان کا ایک اور مثال نہیں دیا آپ نے. ہاں, کون سی؟ 9 مارچ کی. 9 مارچ 2007 کو جب افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے مشرف صاحب کو نہ کہی, تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی مثال تھی. نہیں, اس میں بھی ایجنسیز جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساتھ ملوث ہو گئے. میں عرض کرتا ہوں کہ 9 مارچ 2007 کو جو افتخار چودھری صاحب نے جنرل مشرف کے خلاف ایک تحریک شروع کی جو بعد میں ایک بڑی تحریک بن گئی, تو شروع میں وہ جو تحریک تھی وہ نیچرل تھی, لیکن بعد میں کیا ہوا, اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے سپورٹ مل گئی, پیسے آنا شروع ہو گئے. جنرل کیانی اور پھر اس وقت ISI کا بڑا رول تھا. میری کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی تھی اسی یہ جو وکلاء تحریک کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں جب یہ شروع ہوئی تھی نا تو ہم جو بڑے وکلاء اس ٹائم تھے وہ اپنا چندہ ڈال کے یہ اس کے لیے جو ہے نا جلسوں اور اس کے لیے پیسے اکٹھے, پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ بڑا پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے اور تحریک اور تحریک میں اور بھی جو ہے وہ کچھ ایلیمنٹس ہونا شروع ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر آرگینک سے ان آرگینک ہو گئی. نہیں, وہ اس میں ہوا یہ نا کہ پبلک سپورٹ ملٹی پلائڈ بائی اسٹیبلشمنٹ. تو جب پبلک سپورٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل گئی تو باقی جو میڈیا بھی مل گیا, پبلک سپورٹ میں میڈیا بھی آ گیا. اور پھر کیا ہوا کہ باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں جن کا بھی مفاد تھا کہ ہم نے مشرف کو ہٹانا ہے, تو سب کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بن گیا. اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے مشرف صاحب, بڑے پاورفل تھے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کرتی ہے کہ جب ان کا سربراہ ان کے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اپنا رنگ بدلتی ہے, سربراہ کو سائڈ پہ کرتی ہے اور خود ساتھ مل جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان اٹ سیلف بڑی اس کی اپنی بھی ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ وہی والی اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہاں پر پولیٹیکل چینجز بعض اوقات لاتی ہے. تو یہ بڑی ڈائنامکس ہیں اس کی. تو پاکستان میں جو ہے ابھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ ہوتا ہی ہے کہ بالکل خاموشی ہوتی ہے, سمندر جس طرح خاموش ہوتا ہے اور پھر ایک دم ایسا شروع ہوتا ہے, اور وہ شروع
ممکن ہے کسی نیچرل طریقے سے ہو، لیکن بعد میں بہت ساری پارٹیاں جو ہیں آ جاتی ہیں، تو ابھی تک تو انہوں نے پورا کنٹرول ہے۔ شاہ اور جی ابھی یہ تک ایسا ہوتا ہمیشہ نظر نہیں انقلاب آ میں ایسا ہی ہوتا ہے، پھر ہائی جیکرز آ جاتے ہیں، ہائی جیک کر لیتے ہیں، وہ کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں اسی طرح کا چلتا ہے۔ بہرحال ابھی پاکستان میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ایسا امکان نظر نہیں آ رہا، ہوا تو پتہ لگ جائے گا، انگریڈینٹس پتہ لگ جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ درگئی میں ایک بڑا افسوسناک قتل ہوا تھا پچھلے دنوں، اور درگئی کا جو قتل ہے آپ کو پتہ ہے، درگئی خیبر پختونخوا پورا جسے کہتے ہیں نا وہ اس پہ بڑے خون ہے، وہاں پہ بڑا خون بہا ہے، عام لوگوں کا، پشتون بھائیوں کا، ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کا بھی، پولیس کا بھی۔ تو یہ درگئی والا واقعہ ذرا بتائیں کہ کیا کہانی ہے؟ شاہ جی مجھے ایک وہ انہوں نے لیٹر یا ای میل لکھا ہے، قریش خٹک صاحب ہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، اور یہ قریش خٹک صاحب جو ہیں یہ کوئی نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ ہے NDI، اس کے پاکستان میں جو ہے وہ کنٹری ڈائریکٹر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی تھے خالد خٹک، وہ پریزیڈنٹ تھے درگائی بار ایسوسی ایشن کے۔ وہ گھر بار سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر، اور اس کو کسی نے جو ہے وہ انہوں نے بہیمانہ ان کا قتل کر دیا، خالد خٹک صاحب کا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آواز اٹھائی، یہ بڑا شور مچا تھا جب یہ ہوا تھا واقعہ۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو DC تھے اس ٹائم ملاکنڈ کے، انہوں نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی۔ ٹھیک ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تیزی سے جو ہے یہ جو قاتل ہیں ان کو پکڑیں گے، اور جو ان کو جو قرار واقعی سزا دلائیں گے۔ لیکن یہ 25 اگست کو یہ معاملہ ہوا، آج کے دن تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نہ تو کسی قاتل کو پکڑا گیا ہے، نہ ہی کسی اس حوالے سے کوئی امپورٹنٹ کوئی اہم کوئی پیش رفت ہوئی ہے، اور الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید دھمکیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں لوگوں سے، اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ ایٹ لیسٹ ہمیں جو ہے وہ ایک لائسنسڈ اسلحے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، کیونکہ وہ ایریا اس طرح کا ہے تاکہ ہم اپنا جو دفاع کے لیے وہ کر سکیں، وہ بھی نہیں دیا گیا، پولیس کی سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلوں کی کوئی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو اس پلیٹ فارم سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اس معاملے کو جو ہے وہ KP گورنمنٹ کو جو ہے وہ لازمی طور پہ پرٹیکولرلی IG پولیس جو ہے KP کے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ وی ریکویسٹ کہ IG صاحب اس سارے معاملے کو مطلب ایک ہائی پروفائل ہے، یہ ایک بار اتنا بڑا ہائی ایسوسیشن پروفائل قتل ہے، بار کا جو سربراہ ہے اگر وہ محفوظ نہیں رہا اور وہ بےایمانہ طور پہ قتل کر دیا، اور اس سے اوپر بھی یہ کہ تحقیقات نہیں ہو رہی، تو لیٹس ہوپ کہ وہ بہتر ہو۔ میرے خیال میں یہی ہے ابھی۔ بالکل ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات دینا ہو تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے۔ اللہ حافظ۔